अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया खान। नाज़रीन, सिर्फ वतन अजीज़ में ही मईशत का बुरा हाल नहीं है, बल्कि दुनिया भर की अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड एक इकोनॉमी क्राइसिस है जो हमें नज़र आ रहा है। दुनिया कोविड के ज़र्ब से अभी संभल ही नहीं पाई थी कि रूस यूक्रेन जंग की वजह से इक़्तिसादियात का बुरा हाल हो गया और साथ साथ खुराक का शदीद बहरान हुआ। हमें एनर्जी क्राइसिस नज़र आए। इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज की बात की जाए या ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसके मुज़िर असरात जो हैं वो दुनिया में मुरतब हुए और कहा यह जा रहा है कि 10 साल तक इसका इम्पैक्ट बरकरार रहेगा, जिससे इंसानी तरक्की, सरमायाकारी और जैसे मैंने इक़्तिसादियत की बात की कि उससे बुरी तरह मुतासर होंगे। नाज़रीन, ये पेशगोई मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये ग्लोबल इकनॉमिक ग्रोथ यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है। उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है 1.9% जो है चली गई है उस सतह पर, और ये तकरीबन 2 डिकेड में सबसे कम तरीन सतह इस वक्त रिकॉर्ड की गई है। इससे सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक की मुतासर नहीं हो रहे, बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी इकोनॉमिक क्राइसिस है। अमेरिका की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि 40 साल में महंगाई रिकॉर्ड सतह पर हुई है, तकरीबन 8.4 जो है वो रिकॉर्ड की गई है। बरतानिया में जो एनर्जी क्राइसिस है वो पीक पर पहुँच गया है और बरतानिया में जो है हम सूरत हाल देख रहे हैं, वहाँ कम ग्रोथ भी काफ़ी कम हो चुकी है और महंगाई जो है, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हो रही है। इसका साथ बाजारी से यकीनन पहले से मुश्किलात में घिरा पाकिस्तान और ज़्यादा जो है वो क्राइसिस में आ चुका है। और IMF की रिपोर्ट भी मैं कोट कर लूँ, वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक की जो उन्होंने बताया उसमें उन्होंने यही कहा है कि जो दुनिया की जो इकॉनमी है वो काफ़ी मुतासिर हो रही है, ग्रोथ बहुत कम हो रही है। पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे कि इक़्तिसाद बाज़ारी से कितना मुतासिर हुआ है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, वजूहात क्या हैं और इसका सलूशन क्या है। मोज़िज़ पैनल का तारुफ करा दूँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अकमल साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। वाजिद हुसैन साहब, बिजनेसमैन है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। कुछ ही देर में हम ऑन कॉल सुहेल भट्टी साहब को भी लेंगे ताकि हम उनका तज्जिया तबसरा भी सुन सकें। अकमल साहब, बात वही आ जाती है कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं जो नज़र आ रहे हैं हमें। कौन कौन से फैक्टर हैं जिसने आलमी मईशत को बुरी तरह मुतासर किया है? देखिए, आलमी मईशत को जो असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स हैं उनमें सबसे जो ज़्यादा है वो तो आपको जैसा कि बताया, आपने ख़ुद बल्कि बताया इनफैक्ट कि रशिया और यूक्रेन वॉर जो है उसने बड़ा इम्पैक्ट किया। उसके बाद जो है ये कोविड के जो आफ्टर शॉक्स हैं उससे भी अभी तक हमारी मईशत या वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमी को देखा जाए तो वो अभी तक नहीं निकल सकी हैं। और ओवरऑल ही जो कंट्रीज़ की मैं बात करूँ, हिस्टोरिकल महंगाई को इस वक्त फेस कर रहे हैं। जिस तरह आपने यूके की बात की, यूके में इन्फ्लेशन 10% को एक्सीड कर चुका है। अगर मैं बात करूं USA की तो वहाँ पे तकरीबन 6 to 7% इन्फ्लेशन पहुँच चुका है और वहाँ पे ये जो पॉलिसी रेट है USA में दैट इज़ 3.5 और UK में जो है वो 4.5 है पॉलिसी रेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अब इतना फ़र्क है, ये वो ममालिक थे जहाँ पे 1-1.5% से ऊपर पॉलिसी रेट कभी नहीं गया। तो ये लोग भी महंगाई की बुरी तरह से लपेट में आए हैं। और जब देखें डॉलर और अमेरिका के ऊपर जब इम्पैक्ट आता है तो उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो है ना वो हर एक कंट्री के ऊपर आता है, क्योंकि ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो उनकी जो डीलिंग वाली करेंसी है वो आपको पता है कि US डॉलर्स हैं। तो अगर उसमें अगर कोई कमी बेशी होगी, जिस तरीके से उन्होंने अपनी करेंसी को मेंटेन रखने की कोशिश की अपने पॉलिसी रेट को बढ़ा के, तो उससे बड़ा इम्पैक्ट है। ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं वो इसको बहुत बुरे तरीके से सफ़र कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंटरनेशनली जो है वो हम जो है वो महंगाई का सामना कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे भी उसके जो है वो इम्पैक्ट्स आना शुरू हो गए। नतीजा ये हुआ है कि हमारे यहाँ पे भी महंगाई आप देखें वो 24% जो है वो लास्ट दिसंबर का फिगर जो मैं कोट करूँ तो वो वहाँ पे पहुँच चुकी है। पॉलिसी रेट मजबूरन हमें 17% करना पड़ेगा, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट। इनफैक्ट ईरान बिल है वो 24 से 25 बिलियन डॉलर का है। और हमें अब ये चीज़ ज़हन में रखें कि हमें आने वाले 2 सालों में 24 से 25 बिलियन डॉलर पर मंथ पर एनम हमें एडिशनल फाइनेंशियल अकाउंट में कर्ज़ों की अदायगी में पे करने।
ہمارا ایک طرف پام آئل کا اینول بل جو آ رہا ہے وہ امپورٹ کا وہ 24 سے 25 بلین ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم صرف اس کے اوپر ہی قابو پا لیں تو ہم وہ جو ہمارا وہ جو ڈیفیسٹ آ رہا ہے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اب پام آئل اگر آپ فرض کریں امپورٹ نہ کریں تو اس کے اثرات ہمارے اوپر کیا ہوں گے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے یہاں پہ ڈالڈا گھی نہیں ملے گا, آپ کے پاس سویابین کا آئل ہوگا وہ نہیں ملے گا, نہ ملے. ہمارے پاس سرسوں کا تیل موجود ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ مکئی کا تیل موجود ہے, سن فلاور کا تیل موجود ہے. یہی ہے نا کہ ایز اے نیشن 2-4 ہفتہ لگے گا ہمارا ٹیسٹ جو چینج ہوگا اس کو ڈیولپ کرنے میں. جیسے ملک میں جو ہے ان حالات میں لوگ ایک وقت کا کھانا کھانے پر مطلب کم کر دیا, کھانا کم کرنے کی بات لیکن آپ آلٹرنیٹ اس پہ جا سکتے, اور وہ بھی ہفتے کی بات ہے. ہفتے کے بعد آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ڈیولپ ہو جائے گا اینڈ دیٹ ول بی آل رائٹ. اس کے بعد یہ چائے کی بات کسی پولیٹیشین نے کی تھی اور اس کو لوگوں نے فن بنا دیا, حالانکہ ہی واز پرفیکٹلی رائٹ. بھائی چائے نہ پئیں, آپ نہ پئیں چائے. آپ کم سے کم اگر ہم چائے کا امپورٹ کم کریں گے تو ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کو اگر اس کی جگہ آٹا مل جائے گا تو کیا یہ برا ہے؟ اگر تو یہ برا ہے تو مجھے بتائیں. نہ پئیں چائے, کوئی دوائی تھوڑی ہے, نہ صحت کے لیے اچھی چیز ہے. تو پام آئل ہو گیا, چائے ہو گئی, یا اس طرح کی درآمدات کے اوپر اگر ہم کنٹرول کر لیں اور 10 بلین کا ہمیں کہیں سے بیل آؤٹ پیکج مل جائے تو آپ یقین کریں ہمیں ایٹ لیسٹ یہ جو مہنگائی کا اور یہ جو اس وقت افراتفری ہے نا, ڈالر اتنا مہنگا ہوا ہے نا, یہ سب آٹومیٹکلی نیچے آ جائے گا. بٹ اگین آئی مسٹ سے کہ اس کے لیے جو ہے نا وہ قوم کو بھی اپنے پارٹ پہ سیکریفائز کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ پھر اس کا مذاق بنا لیں کہ او ہو گورنمنٹ تو چائے نہیں منگا سکتی, اب تو ہم چائے بھی نہیں پی رہے ہو. آپ کو پتہ ہے نا پھر میمز بھی بننا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایز اے نیشن اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہماری جو اس وقت بھی اب آپ دیکھیں موجودہ حکومت نے بہت اچھے طریقے سے امپورٹس کو کرٹیل کیا, نیچے لے کے آئے ہیں یہ لوگ. تقریباً 4.5-4.5 بلین پر منتھ کے اوپر لیا. کہاں 8 بلین کے اوپر ہوتی تھی, 3 بلین پر منتھ جو ہے نا وہ امپورٹ کنٹرول ہے. اس کا مطلب یہ کہ 36 بلین تو انہوں نے سال کا صرف امپورٹ کو کرٹیل کیا ہے. ایز اے ریزلٹ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ جو 10 بلین ایکسپیکٹڈ تھا دیٹ از ناؤ 9 بلین جس کو ایکسپیکٹ کیا, اور اگر فردر اس کو کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے 8 یا 7 پہ بھی آ جائے. تو دیر از اے ول, دیر از اے وے. تو ہمیں قربانی تھوڑی سی دینا ہوگی. ایسی بھی قربانی نہیں کہ فاقے کرنے پڑیں گے. میں نے آپ کو بتایا یہ بالکل پریکٹیکل اور یہ ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے, ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے. اور ہماری اچھا اس سے اور ایک اور فائدہ یہ ہو کہ ہماری اپنی لوکل جی ڈی پی میں بھی بڑھے گی, لوکل لوگوں کو امپلائمنٹ میں ملے گی. ہماری لوکل انڈسٹری اور ایگریکلچر ہماری گرو کرے گی نا, لوگ اور اگائیں گے. ہماری اپنی پروڈکٹس میڈ ان پاکستان. مطلب ہمیں اپنی جو ہے نا چیزوں کے اوپر بھروسہ کرنا ہے. بے شک ہمیں تھوڑا سا واجد صاحب یہ تو بالکل صحیح بات کی اکمل صاحب نے کہ ہمارے ذخائر کو خطرناک حد تک کمی جو ہے وہ 2 چیزوں میں ہو رہی ہے. ایک ہماری یہ تیل قیمت جو ہم فرنس آئل منگاتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں وہ, اور ایک ہمارا یہ غذائی اجناس کی جو ہمیں زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے کنٹری میں مطلب ویسے تو بہت باتیں ہو رہی ہے کہ آلٹرنیٹ انرجی پر جائیں, آلٹرنیٹ فوڈ پر جائیں, جاتے نہیں ہیں لوگ. کیا کرنا ہے؟ کاؤنسلنگ کرنی ہے ان کو, ہیمرنگ کرنی ہے ان کو, بتانا ہے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا. آپ کے ہاں کچھ سبجیکٹ ہیں جو پالیسی میکنگ اپلائی نہیں کرتے, اس کو کہتے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. اچھا, R&D کے چیپٹر بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جب تک کسی قوم میں کسی انڈسٹری میں نہیں ہوگی وہ اگلے ٹرن آف ڈیزائننگ پروڈکٹ میں نہیں جائے گا. جیسے بھائی اکمل بھائی نے کہا کہ ٹی کا آلٹرنیٹ بھی ہے. کووڈ کے دنوں میں لوگوں نے پینا شروع کیا تھا, آپ کی ساری پتیاں سوٹ پی لی تھی نا. ایکسٹریکٹ ملتے ہیں, ٹی کے فلیور بھی ملتے ہیں, تو وہ بھی لیے جا سکتے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ پیسے کم کر لیں, آپ نے امپورٹ کم کر لیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن پالیسی میکنگ میں غلطی کہاں ہوئی؟ اب سنیے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ٹی میکنگ کرنے والے یا آئل والے بند ہو گئے؟ آپ کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری بند ہو رہی ہے. آپ کا ٹیکسٹائل جو تھا ہی بند ہوا وہ بھی اب سانسیں لے رہا ہے. ایون ایسی مینوفیکچرنگ R&D پروڈکٹس تھیں جو آپ ڈیولپ نہیں کرتے تھے وہ بھی بند ہو رہی ہیں. میں آپ کو مثال دوں ایز اے بزنس مین ہونے کے ناطے. دیکھیں اس وقت مارکیٹ میں سچویشن بہت زیادہ ورسٹ کنڈیشن ہے. آپ نے امپورٹ سب پہ بند کر دی. مثال کے طور پہ کاسمیٹکس کیا ضرورت تھی, کنفیکشنریز کیا ضرورت تھی, آپ نے بینڈ لگایا وقتی طور پہ پھر کھول دیا. پاکستان میں کاسمیٹکس کمپنی بنانے والے ہیں موجود, وہ بنانا شروع کر رہے تھے, انہوں نے مشینیں لینی شروع کری, بنانی شروع کی. جب یہ امپیکٹ آیا کہ جب اس کو پرمیشن مل گئی
تو ایک دم ان کے اندر انسرٹنٹی آ گئی. آپ دیکھیں ایک بزنس مین یا ایس ایم ای سیکٹر کتنی مشکلوں سے پیسہ لگاتا ہے, جمع کرتا ہے, گورنمنٹ کوئی ایڈ توڑی دیتی ہے. اصل میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے, دیکھیں کوالٹی پہ بھی لوگ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ دیکھیے نا, بات وہی آ جاتی ہے, تھوڑا میرا سبجیکٹ سے ہٹ کے بات ہو جائے گی. شازیہ, کوالٹی بلڈنگ ہوتی ہے کمپٹیشن سے. کمپٹیشن اب بزنس یہاں ڈیولپ ہی نہیں ہوتا. بزنس ہو تو کمپٹیشن ہو نا. میں بھی ایک پروڈکشن لائن چلاؤں, اکمل صاحب چلائیں, تو کمپٹیشن ہوگا نا. مونوپولسٹک بزنس جب ہوتا ہے, جب میں لون ون میں کھیل رہا ہوں, میں ہی ایک آتھورائز ڈیلرشپ ہوں, میں ہی اپنے ایک لے کر آؤں, تو یہ ساری چیزیں بہت خطرناک سچویشن رہ گئی ہیں. اچھا ایک بات, دوسری بات ہے کہ اپنے یہاں ملک میں بنانا. اپنے دیکھیں پچھلے آپ کے پروگرام میں نے اکنامکس, گرین اکنامکس پہ بات کی تھی, میں نے ایکوا کلچر پہ بات کی تھی. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو یہیں لوکلی ڈیولپ کی جا سکتی تھی, لیکن ہم نے نہیں کی. تو اس میں پبلک کا نہیں ہے فیکٹر, اس میں پالیسی میکنگ کا ہے. آپ کن کن کو چیزوں کو ڈیفیسٹ کرتے ہیں, کن کن چیزوں پہ آپ نے ٹیکس لاگو کرنا ہے, یہی ایشو ہوتے ہیں نا. آپ نے کسی کو اوپن اکنامکس کی طرف, فری اکنامکس کی طرف لے کے جائیں گے تو آپ یہ چیزیں اویل کر لیں گے. اچھا اس وقت پوزیشن اپنے ہم جس پوزیشن میں ہیں, یہ صرف اور صرف میں ایک بات جانتا ہوں کہ اسے صرف آپ کا بلو اکنامک اور گرین اکنامک ہی نکال سکتی ہے, ادروائز کوئی یہ ٹیکنالوجی اس کے علاوہ آپ کو نہیں نکال سکتی اس سچویشن میں جو ورلڈ وائڈ ہے. اب دوسری بات جیسے اکمل صاحب نے کری کہ ہمیں پیسہ مل جائے, ہم کچھ یہ نکال لیں گے. اصل میں جب اس طرح کی پوری دنیا میں ریسیشن چل رہی ہے نا, تو یہ جو ممالک ہیں نا جنہوں نے ہم پر امپلیمنٹ کیے اتنی پرسنٹیج, آج ڈالر ہمارا اتنا بڑھنے کے بعد ہم نے جو ہمیں بارونگ تھی وہ ہمیں دینا کتنا بڑا امپیکٹ پڑ رہا ہے. یہ اگر وہ تھوڑا سا ہمیں اس معاملے میں اس کے اوپر ایگزمپشن دے دیں کچھ سال کے لیے, 10 سال کے لیے, 20 سال کے لیے, تو آپ کی سٹینڈنگ کھڑی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہی ایک اکمل صاحب ذرا میں روس یوکرین جنگ کے حوالے سے تھوڑا جیو پولیٹکس پہ بھی تھوڑا سا میں اس کو, کیونکہ یہ بھی بہت بڑا ایک فیکٹر ہے انٹرنیشنل انفلیشن کا. اس وقت شدید ترین توانائی بحران میں گھرا ہوا ہے. مطلب آپ مغربی ممالک کو بھی دیکھ لیجئے, مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ لگ ایسا رہا ہے کہ روس جو ہے وہ اس کو ایک ویپن کے طور پہ استعمال کر رہا ہے, اور اس کا امپیکٹ جو ہے 1 سال تو ہو گیا اس جنگ کو, لیکن آگے بھی اس کے اثرات بہت بری طرح مرتب ہوں گے. تو اس پہ آپ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ نہیں ہوں گے اور ہو رہے ہیں. انفیکٹ جو روس اور یوکرین کی جنگ کے جو اثرات ہیں وہ ورلڈ کے اوپر جو ہے نا وہ بالکل ہوں گے, کیوں نہیں ہو رہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ وہ ٹول کے طور پہ یوز کر رہا ہے روس جو ہے نا, وہ اپنے انرجی کی چیزوں کو تو کرے گا نا. اس کے پاس اگر کوئی چیز ہے, کوئی ایک آدھ ٹول ہے رشیا کے پاس جسٹ لائک انرجی, تو وائی ہی شوڈ ناٹ یوز دس ٹول. ہی از یوزنگ دس ٹول ویری افیکٹولی, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ آج امریکہ تک میں جو ہے نا وہ انفلیشن ایک اچھی خاصی حد تک پہنچ چکا ہے, تقریباً 7% کو ٹچ کر چکا ہے. یو کے میں جو ہے وہ انفلیشن اچھا خاصا بڑھ چکا ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ ہم اگر اپنی ایز اے نیشن بات کریں نا, تو ہم ابھی تک کسی سوچ بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ ہم نے آیا کہ روس سے تیل لینا ہے یا نہیں لینا, جبکہ دوسرے کنٹریز جو ہیں وہ آلریڈی ان سے بائی کر رہے ہیں. تو یہ جو موجودہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ روس سے تیل خریدا جائے گا, تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے, اور اس سے بھی ہمارے جو ہے وہ اکانومی میں جو ہے. ہمارے ساتھ اس وقت زبیر طفیل صاحب آن کال موجود ہیں, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. زبیر صاحب, ہم ہمیشہ پاکستانی معیشت کی تو بات کرتے ہیں, لیکن اس وقت ہم عالمی کساد بازاری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور امپورٹنٹ جو ایک رپورٹ ہے UN کی گلوبل اکنامک گروتھ کے حوالے سے, کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی جو اکانومی ہے 1.9% پر چلی گئی ہے, اور 2 ڈیکیڈ میں سب سے کم ترین سطح پر ہے. یہی بات IMF نے حال ہی میں کہا ہے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک میں کہ 2023 میں عالمی شرح نمو کم ہو کر 2.7 رہ جائے گی. تو آپ اس رپورٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بھائی دیکھیں نا, انٹرنیشنل ایجنسی جو کہہ رہی ہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ساری دنیا کے اندر جو ہے اس وقت اکنامک کرائسس ہے, اور سب جگہ پہ جو اکانومی میلٹ ہو رہی ہے, اور بعض اکانومیز ایسی ہیں جو کسی نہ کسی طرح سسٹین کر سکتی ہیں, ان کے پاس کچھ وسائل ہیں, اور انفارچونیٹلی پاکستان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے. تو پاکستان کے لیے اس کرائسس میں سے نکلنا جو ہے بہت بڑی بات ہے, بہت چیلنجنگ ہے. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ کرنٹ کرائسس جو ہیں وہ سٹارٹ ود IMF ہی ہے, پہلے ایگریمنٹ ہو, اس کے بعد آگے چل کے جو بھی صورتحال بنے. لیکن آل اوور دا ورلڈ دیکھیں ساری دنیا میں کرائسس, جو کرنٹ کرائسس ہے وہ ویسٹرن اکانومیز میں بھی ہیں, US میں بھی ہے, سب جگہ پہ ہے. اور
وہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں. پاکستان برداشت نہیں کر سکتا. پاکستان کے پاس ریسورسز نہیں. تو ہمیں تو یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو بھی انڈسٹریز ہیں وہ بھی چیلنجز میں ہیں, کیونکہ وہ را مٹیریل امپورٹ نہیں کر پا رہے, اور جس کی وجہ سے کئی انڈسٹریز جو ہیں فی الحال اس اسٹیج پہ ہے کہ دے کین بی کلوزڈ ایٹ اینی ٹائم ان نیکسٹ فیبروری اور مارچ. اس کے بعد ان کے پاس امپورٹڈ را مٹیریل نہیں ہے, وہ انڈسٹریز بند ہو جائے گی, جس کی وجہ سے بہت زیادہ جابس کی بھی سچویشن بہت ورس ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو زبیر صاحب, میرے جو گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. ہم ہمیشہ سے آلٹرنیٹ انرجی پہ بات کرتے ہیں, آلٹرنیٹ فوڈ پر بات کرتے ہیں. یہ دو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے جو ذخائر ہیں اس کو خطرناک حد تک کم کر رہے ہیں. اب اکمل صاحب بیٹھے ہوئے انہوں نے بھی بہت بات کی کہ اس پہ ہم پام آئل کی طرف بھی, مطلب ہم امپورٹ کی مد میں پیسے دیتے ہیں, فرنس آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں, بہت بڑی ہیوج اماؤنٹ ہم دیتے ہیں, تو ہم اس کے آلٹرنیٹ پر جاتے ہیں, لیکن پالیسی میکنگ میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی. یہ تمام چیزیں اس وقت امپلیمنٹ ہوگی جب ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کریں گے, تاکہ لوگوں کو سمجھ تو آئے ہم آلٹرنیٹ پہ جا کس طرح رہیں. سر آپ صحیح کہہ رہی ہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آلٹرنیٹ انرجی میں ہمارے پاکستان میں جو بھی کام ہو رہا ہے اس میں یا تو کسی حد تک سولر کے اوپر ہے, لیکن سولر پہ بھی اتنی زیادہ انرجی پیدا نہیں ہو رہی جتنی کہ دوسرے ملکوں میں ہو رہی ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ونڈ کا ہے, تو ونڈ میں بھی کیا کہنا چاہیے 50 میگا واٹ کے فارمز بن رہے ہیں, اور یہ 50 میگا واٹ سے پاکستان کا کام نہیں چلے گا جب تک کہ اس میں 500 اور 1000 میگا واٹ کے فارم بنے, تو وہاں سے بجلی کو لے کے اور پھر کوئی آلٹرنیٹ انرجی جو اس سے پیسے سیو کر سکے. ٹھیک ہے. تو زبیر صاحب ایک آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی میں کہ اس وقت جو پوری دنیا کو گیس اور توانائی کے حوالے سے شدید بحران کا سامنا ہے, پاکستان کو بھی یقیناً بہت زیادہ ہے. ہماری جو انڈسٹری ہے وہ ہمارا جو ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر ہے بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. اس وقت آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ روس یوکرین جنگ جو ہے وہ پاکستان پہ کتنا امپیکٹ ڈالے گی؟ اور آج ہی بلاول بھٹو صاحب جا رہے ہیں روس, اور پچھلے ہفتے ایک معاہدہ بھی ہوا ہے کہ ہم خام تیل مارچ میں جو ہے ان کے ساتھ ہماری ڈیل ہونے جا رہی ہے. تو کتنی جلدی پاکستان خام تیل کو مطلب امپورٹ کر لے تو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا؟ جتنی جلدی ہو سکتا ہے رشیا سے گیس اور تیل جو بھی ہے نا وہ جلد از جلد وہاں سے منگوانا چاہیے. ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. جی یہ بھی سود نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں. چلے اچھا سوری, سوری میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا زبیر صاحب فیصلہ اچھا آن ایئر ہیں ہم اس وقت. سر سوری, ویری سوری. جی اوکے, تھینک یو. اللہ. چلے سر, میرا خیال ہے کچھ آواز کی کچھ کنفیوژن ہو رہی تھی. تو بہرحال اکمل صاحب, آپ ہر بزنس مین, ہر سمجھدار آدمی جو اکانومی کو جتنا سمجھتا ہے وہ یہی باتیں کرے گا, لیکن ہمیں آپ نے بات کی بہت اچھی بات کی. روس یوکرین پہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کیا اس کو کیش کر رہا ہے اس وقت روس اپنی یہ جو, کیونکہ اس وقت بہت بڑا وہ ایک توانائی کا بہت بڑا امپورٹر ہے. تو کیسا لگ رہا ہے, کیا آگے روس کو سمجھ آئے گی کچھ یا نہیں آئے گی؟ نہیں, جنگ کے حوالے سے بات جو کر رہی اس وقت تک جو حالات اکنامیکل اگر میں بات کروں نا, تو روس سے زیادہ جو ڈیمیج ہے ریسٹ آف دی ورلڈ کو ہوا ہے اس وار کا, کیونکہ رشیا کے پاس انرجی کا بحران تو ہے نہیں, یا تو ان کے پاس اگر انرجی کا بحران ہوتا تو ایشو ہوتا. دوسری طرف اگر آپ یوکرین کی بات کریں تو وہ گندم ایکسپورٹ نہیں کر سکا, وہ ایک وافر مقدار میں دنیا کو جو ہے وہ گندم ایکسپورٹ کرتا تھا, تو اس کی وجہ سے گندم کے اوپر بھی بحران آیا. ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں اس کا پھر الٹیمیٹلی امپیکٹ آیا. تو اب اس کو زیادہ جو اثرات اس کے آئے ہیں نا وہ یورپین کنٹریز کے اوپر اور یونائٹڈ اسٹیٹس وغیرہ کے اوپر. میں یہی کہہ رہی ہوں, کیا روس یہ پریشر بلڈ کرنا چاہ رہا ہے مزید؟ بالکل کرنا چاہ رہا ہے نا, اس میں کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے, بالکل کرنا چاہ رہا ہے اور کرے گا. اس کو مطلب اپنی سروائیول کے لیے جو ہے وہ ہر کوئی کرتا ہے. یہ تو ایک انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے نا, یا انٹرنیشنل آپ دیکھیں رشیا کے اور امریکہ کو تو ایک عرصے سے جو ہے نا وہ کولڈ وار چلی آ رہی تھی. پھر اس کے بعد افغانستان کو آپ نے دیکھا اس کے حالات ہیں, وہ ہماری بحث پھر سیاسی رخ اختیار کر لے گی کہ امریکہ کے کیا مفادات ہیں, رشیا کے کیا مفادات ہیں, چائنا کے کیا مفادات ہیں. تو ان میں ملٹیپل کنٹریز ہیں اور ہر ایک
ایک کنٹری جو ہے وہ اپنے اپنے مفادات کو سیف گارڈ کر رہے ہیں. چاہے وہ آپ انڈیا کی مثال لے لیں, پاکستان کی مثال لے لیں, آپ ایران کی مثال لے لیں, امریکہ ہو, یو کے ہو, جرمنی ہو, ایوری ون از لوکنگ اپنے اپنے مفادات کو ہر ایک جو ہے وہ تحفظ کر رہے ہیں, اور ہمیں بھی جو ہے نا وہ اپنے ہی مفادات کا تحفظ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا نیگیٹیوٹی جو آ رہی ہے نا وہ دو وجہ سے. ایک تو انٹرنیشنل جو فینومینا ہے یا انٹرنیشنل جو مہنگائی کا ایلیمنٹ آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے تو ہمارے یہاں پہ ہے ہی ہے. ٹھیک ہے نا, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ڈالر بھی مہنگا ہو رہا ہے. اس وقت اگر میں بات کروں نا, میں مختلف کرنسیز کے مقابلے میں ہمارے یہاں پہ جیسے آپ دیکھیں کہ انٹر بینک میں ڈالر ایک دم بڑھ گیا. اگر انٹرنیشنلی جو ہے نا اس وقت ڈالر دوسری کرنسیز کے مقابلے میں اپنی قدر کھو رہا ہے. پوزیشن یہ ہے کہ ڈالر از گیٹنگ ویکنڈ. ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ریزروز ہیں وہ سبسٹینشیٹ نہیں کرتے ہماری اکانومی کو, تو اس وجہ سے ہمارے یہاں پہ ڈالر جو ہے نا وہ بے تحاشا اضافہ ہوا ہوا ہے. اب اس میں ہمیں اگر جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ اگر ہم ایز اے نیشن سوچیں, اور میں ایک بڑا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو رزق کی کشادگی یا عمر کی درازی بھلی لگے وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے. پیٹرول ریٹ یا آپ کی انرجی ریٹ بڑھیں گے اور بڑھے. دیکھ لیں اس کی مثال آج کی بھی ہے. دیکھیں اس وقت ریسیشن کی جب بات کرتے ہیں نا تو بہت سارے امپیکٹ آ رہے ہیں. اس میں انرجی کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. انرجی کئی لیول میں, ہمارے ہاں تو صرف اس کو ایز اے کنسیڈر الیکٹریسٹی میں لے رہے ہیں, فیول پہ لے رہے ہیں, اس طرح لے رہے ہیں. یہ ہر طرح کے ہر ٹائپ کے اوپر انرجی کرائسس چل رہا ہے. اس میں سب سے بڑا ہمارا فیول ہے, گیس, ڈیزل, یہ ساری چیزیں.
اچھا اب یہ تو بڑھ گیا ہے, اب اس کا امپیکٹ تو آپ کا پڑے گا. آپ اس امپیکٹ کو روکنے کے لیے کیا کریں؟ بات یہ سچویشن ہے کہ آپ نے اپنی یا تو آپ کموڈٹی کو بڑھائیں, پروڈکشن لائن بڑھائیں, انڈسٹری کو آپ جو ہے وہ سپورٹ کریں. دیکھیں وہ آپ نے کہا نا بذات قوم ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ڈالر نکال کے پھینک دیں, ہم ڈالر کو ہم نہیں کریں ٹرانزیکشن. ہم یہ دراصل ایک لابی ہے, وہ بزنس کرتی ہی اسی کا ہے. وہ کرتی ہے گولڈ کا اسی لیے, وہ کرتی ہے ڈالر کا اسی لیے. دیکھیں اس میں دو گیپ بنے ہوئے ہیں نا لوکلی نا. ایک لوگ ہیں بزنس مین جو کموڈٹی بزنس کر رہے ہیں, تو یہ کموڈٹی بزنس ہے, وہ ان کو پروفٹ کرے گا, وہ کیوں کریں گے آپ کے ساتھ اس طرح کی حب الوطنی کا شوق پورا؟ یہ تو ان لوگوں کا مسئلہ ہے جو بزنس مین ہے. بزنس مین کے لالے پڑے ہوئے اس وقت فیکٹریوں میں امپورٹ کے را مٹیریل کے حوالے سے. جو را مٹیریل ہے وہ آئے تو آپ کی فیکٹری چلے. ٹھیک ہے, اس سے بڑا امپیکٹ ایک اور پڑ رہا ہے ان امپلائمنٹ کا. آپ کو پتہ ہے ان امپلائمنٹ کتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے. پھر کیا کریں گے, کہاں سے آپ وہ چیزیں لائیں گے سپورٹ کے لیے؟ یہ ایشوز ہیں. اب یہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ذرا بات کر لیتے ہیں. بہت ضروری ہے معاشی بحران سے نکالنے کے لیے آئی ایم ایف کا جو ہمارا نواں جائزہ بھی ہو چکا ہے. اب حکومت جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت تو بڑھے گی, بلکہ انڈیکیشنز مل چکے ہیں. 200 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگا رہی ہے. تو ٹھیک ہے ٹیکس تو لگا رہی ہے, لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمیں اور بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ٹیکس ریفارمز لانے کی ضرورت ہے, اس کا انفراسٹرکچر بہتر کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ جو آپ نئے ٹیکس لے کر آئیں گے 200 ارب کے, وہ اس کا فائدہ تو حاصل ہو سکے. اچھا دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, یہ جو بیسیکلی ہم نا وہ ایک کہتے ہیں کہ غلط کام خود کرتے ہیں تو بدنام شیطان کو کرتے ہیں. ہاں, تو آئی ایم ایف کا بھی یہی ہے کہ آئی ایم ایف بھی جو بات کر رہے ہیں نا وہ تو ریشنل قسم کی بات کر رہے ہیں نا. وہ اگر میں جنرل ٹرمز میں بات کروں نا, وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ اپنی جیب کے مطابق خرچہ کریں. سیدھی سی بات ہے. ہاں, آئی ایم ایف کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے, اور اس کی پوری رپورٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا لب لباب یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سبسڈی بھی دینی ہے تو آپ اس کو فنڈڈ سبسڈی دیں. اگر آپ نے اپنے خرچے بڑھانے تو پھر آپ ٹیکس کلیکشن بھی بڑھائیں. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ نے ایک طرف تو بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ ری پے کرنے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ اپنے جو ہے وہ پرائمری ڈیفیسٹ ہے اس کے اوپر آپ قابو نہ پائیں. تو یا تو آپ خرچے کم کریں یا پھر آپ ریونیو بڑھائیں. تو دونوں میں سے ایک کام ہو سکتا ہے, یہ دونوں کام مل جل کے ہو سکتے ہیں. تو اس میں ٹیکس کلیکشن کو بڑھانا ڈیفینیٹلی ضرورت ہے, لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ آئی ایم ایف تو نہیں بتاتا نا. یہ تو اب ہماری اپنی پالیسی میکنگ ہے کہ ہم کس طریقے سے اس ٹیکس کو کلیکٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ جی پیٹرول ہو گیا یا الیکٹریسٹی ہو گیا, یہ یعنی ڈیڈکشن ایٹ سورس جو ہے نا, زیادہ جو ہمارے یہاں پہ ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے ہمارے یہاں, یہ نہیں کہ ٹیکس لوگ پے نہیں کرتے, لوگوں کا ٹیکس چلیں اب ذرا ڈیڈکشن ایٹ کنکلوژن کی سورس طرف ہوتی جائیں ہے. کہ کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے. اب عالمی طور پہ جو مہنگائی ہے اور جو ہم بات کریں کساد بازاری کو لے کر, اس کو کتنا کنسرن ہے؟ مطلب رپورٹس تو آتی رہیں گی, لیکن دنیا اس کو کس طرح ہینڈل کرنے جا رہی ہے؟ پچھلے جو لانگ ٹائم ریسیشنز آئے تھے جن کی اسٹڈی کی گئی ہے کتابوں میں, اس کے بعد ان کا سلوشن صرف اور صرف انڈسٹریلائزیشن رہ گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو انڈسٹریلائزیشن ڈیولپ کرنی پڑے گی, آپ کو نیو لینڈ مارک ڈیزائن کرنے پڑیں گے, ٹھیک ہے, وہاں آپ کے یہ جو بیسک امیونٹیز پروڈکٹس ہیں ان کو ڈیزائن کرنا پڑے. ٹھیک. بس یہ سلوشن پہلے بھی رہا ہے, اور آج 2023 اگر ہم ریسیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں یہی پیٹرن کریں گے, اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس سلوشن نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, یہی سوال آپ سے کرنے سے پہلے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی میں کہ اب یہ جو خام تیل کی جو ہم خریدیں گے روس کے ساتھ, ایک بینیفیشری ہمارے لیے یہ بھی رہا کہ ہم ڈالر کے بجائے جو دوست ممالک کی کرنسی میں اس کو خریدیں گے, تو یہ کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے, اور یہ مطلب ہو سکتا ہے یہ پریکٹیکلی؟ دیکھیں اگر ہم بات کرنسی کی نہیں ہے, بات یہ کہ ہماری جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ اس کا والیوم کیا ہے. ابھی تک ہم چند ملین ڈالر جو ہے نا وہ ہم رشیا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں چیزیں, جس میں جو نٹس ہو گئے یا یہ ڈرائی فروٹ ہو گیا, تھوڑی بہت ایپلز وغیرہ تھیں, وہ ہماری ایکسپورٹس ہیں. یہ فرق جو کرنسی کا ہے نا چینج, یعنی ڈالر کے بجائے ہم کسی دوسری کرنسی میں, وہ اپنی لوکل کرنسی میں ہی ہم دے سکتے ہیں. یہ اسی صورت میں ورکیبل ہو سکتا ہے جب ہماری بائیلیٹرل ٹریڈ ہو, ہم بھی ان کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہوں.
تو اس کے بدلے میں وہ ہمیں تیل دیں تو ہم ڈالر کو اوائڈ کر سکتے ہیں. ادروائز ڈالر کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ ظاہر ہے اگر کوئی دوسری کرنسی بھی ہم لیں گے تو وہ بھی ڈالر دے کے ہی لیں گے نا, پاک روپیز دے کے تو نہیں لے سکتے. تو وہ اس صورت میں بڑھ سکتی ہے جب پاکستان کا اور رشیا کا بائیلیٹرل جو ٹریڈ ہے وہ ان ورکنگ ہو, اور اس کو بڑھانے کی ضرورت کے اوپر زور دینا چاہیے. اور میرے خیال میں کافی اس میں اسکوپ بھی موجود ہے اور اس میں گنجائش بھی کافی حد تک موجود ہے کہ ہم ایکسپورٹ جو ہیں ٹورڈز رشیا اپنی بڑھا سکتے ہیں. تو دیٹ از دی وے. ادروائز دوسری کرنسی میں اگر ہم ڈیل کریں گے بھی تو بہت زیادہ اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا. اچھا, ایک اور چیز اسی حوالے سے کہ یو ایس اے نے اور مغربی ممالک نے کوئی اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا, مطلب وہ بھی چاہتا ہے اب کہ بھئی پاکستان جو ہے روس کے ساتھ جو ہے کوئی ٹریڈ کرے, اسپیشلی آئل کو لے کر. اپیرنٹلی تو نہیں کیا, لیکن دیکھیں کچھ پالیسی میکنگ یا کچھ میٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اوپنلی نہیں بولے جاتے, لیکن ان کو اپنے ایکشنز کے ذریعے جو ہے نا وہ پھر لیٹر آن بتایا جاتا ہے. فور ایگزامپل اب جیسے آئی ایم ایف اپنا جو ہے نا وہ پروگرام نہیں ابھی تک کر رہا, تو مے بی اس کی یہی وجہ ہو کہ شاید ہم رشیا کے ساتھ چونکہ بہت زیادہ ڈیل کر رہے ہیں, یہ میری ایک بات ہے, پاسبلٹی ہے. تو چائنا کا یا دوسرے جو ممالک ہیں اینٹی رشیا, ضروری نہیں ہے کہ وہ اناؤنسنگ کر کے ہمارے جو ہے نا وہ اس چیزوں کو اپوز کریں, وہ اپنی پالیسی کے ذریعے یا دوسرے طریقوں سے بھی جو ہے نا وہ چیزوں کو اپوز کر سکتے ہیں. اچھا, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ایک میں آپ کے ناظرین کو بڑی پتے کی بات بتاتا ہوں. اس وقت جو R&D کی انہوں نے بات کی ہے, تو R&D کا میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ دنیا کی 500 کے قریب کمپنیز ہیں جن کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اسرائیل میں ہے. اس نے فوکس ہی جو ہے نا وہ صرف اور صرف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے چیزوں میں رینوویشن لائی جائے, کس طریقے سے کم انویسٹمنٹ سے زیادہ آؤٹ پٹ حاصل کیا جائے. اور وہ دیکھیں وہ 1.5 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے, اور وہ جو ہے نا وہ اس وقت 500 کمپنیز کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ وہاں پہ بنے ہوئے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر ورکنگ نہیں ہوئی. اگر اس کے اوپر ورکنگ ہو جاتی نا تو ہمارے ایگریکلچر میں بھی ایک انقلاب آ چکا ہوتا, ہماری انڈسٹریل گروتھ بھی بہت حد تک جو ہے نا وہ ہو چکی ہوتی. تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ از دی کی وچ از پارٹ آف لانگ ٹرم اینڈ کنسسٹنٹ پالیسی وچ آئی آسک ان یور ایوری پروگرام. چلیں, بہت شکریہ اکمل صاحب آپ کا, واجد صاحب آپ کا. ناظرین, ڈسکشن آپ نے ملاحظہ کی, یقیناً ہم دنیا کی بات کریں, عالمی سطح پر توانائی کا بحران ہے, فوڈ کرائسس ہے, کلائمیٹ چینج کے بہت سارے ایلیمنٹ سامنے آ رہے ہیں جس سے گلوبل وارمنگ ہمیں نظر آ رہی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے انٹرنیشنلی جو سروے اور رپورٹس آ رہی ہیں کہ آگے جو کچھ عرصے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, شدید بحران کا سامنا رہے گا پوری دنیا کو. پاکستان خوش قسمتی سے نیچرل ریسورسز سے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں کہ ہمیں میرا خیال ہے دنیا بھر میں اگر یہ کساد بازاری جاری بھی رہی, پاکستان اپنے ریسورسز کے ساتھ, یہ جو ہمارے مہمانوں نے بات کی کہ R&D ہونا چاہیے, پالیسی میکنگ بہت ضروری ہے, اور اس سے سب سے بڑھ کے نیت بہت ضروری ہے. مل بیٹھ کر اس وقت سوچیں کہ پاکستان کو معاشی بحران سے کیسے نکالنا ہے. پروگرام سے اجازت, اللہ نگہبان.